बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा कुरान मजीद के तीसरे पारे का खुलासा है। सूरा यूसुफ का मुताला चल रहा है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उनके ऊपर जो है वो अजीज़ मिस्र की बीवी ने और इसके अलावा जो दूसरी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन थीं मिस्र की, उन्होंने उन्हें बुराई के पर आमादा करना चाहा और उन्हें फुसलाया, और हज़रत यूसुफ जो है वो बुराई पे आमादा ना हुए तो एक साजिश के तहत उनको जेल में भिजवा दिया। तो अब बादशाह को एक ख्वाब आया और उस ख्वाब की ताबीर मालूम नहीं हो रही थी, तो किसी ने उसे कहा जो कि जेल से छूट चुका था कि जेल में एक साहब हैं यूसुफ, वो ख्वाबों की ताबीर जानते हैं। तो बादशाह ने हज़रत यूसुफ को बुलवा भेजा। तो उन्होंने उस वक़्त कहा कि जब तक वो इल्ज़ाम कि जिसकी वजह से मुझे जेल में भेजा गया मैं उससे बरी ज़िम्मा नहीं होता, तो मैं जेल से निकलना पसंद नहीं करूँगा। तो फिर बादशाह ने अजीज़ मिस्र की बीवी और दूसरी ख़वातीन को बुलवाया और उनसे पूछा, तो वो कहने लगी कि हम ही जो है वो गलत थी और हमने ही यूसुफ को बहलाया और फुसलाया था, और हज़रत यूसुफ जो है वो सच्चे हैं अपने बयान के अंदर और उनका दामन जो है वो दागदार नहीं है। तो इस पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर जो है वो ये गुफ्तगू की। बाज़ अहले इल्म का कहना ये है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कलाम है, बाज़ अहले इल्म का कहना ये है कि ये अजीज़ मिस्र की बीवी का कलाम है। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, कि मैं अपने नफ्स को पाक साफ नहीं कहता, क्योंकि नफ्स का काम ही यही है कि इंसान को बुराई पे आमादा करे। इल्ला मा रहिम रब्बी, हाँ जिसके ऊपर मेरा रब रहम करे और अल्लाह ताला उसे उसके नफ्स के शर से बचा ले। यानी इंसान का अपने नफ्स के शर से बचना ये नामुमकिन है। अल्लाह ताला ने इंसान के नफ्स में जो शर रखा है, ये बहुत बड़ी आजमाइश है कि जिसके जरिए अल्लाह ताला ने इंसान को आजमाया। अल्लाह का ही किसी के ऊपर रहम हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे उसके अपने नफ्स के शर से बचा ले। तो ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, इन्ना रब्बी गफूर रहीम, बेशक मेरा रब बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो कुरान मजीद ने नफ्स की 3 किस्में बयान की हैं। एक नफ्स अम्मारा, यानी वो नफ्स जो इंसान को अम्मारा का लफ्ज़ अमर से है, इंसान को बुराई पे आमादा करता रहता है, उसे बुराई की तरगीब देता रहता है, उसे ज्यादती की तरफ, जुल्म और उद्वान की तरफ खींचता रहता है, अल्लाह की मासियत की तरफ उसको वरगलाता रहता है। और दूसरा नफ्स नफ्स लव्वामा, जो इंसान को मुलामत करता रहता है कि भाई तुमने ये गलत किया, ये ठीक नहीं किया। ये अल्लाह ने इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर एक मीज़ान लगा दी है जिसे हम ज़मीर कहते हैं। और तीसरा नफ्स मुतमइन्ना, कि वो नफ्स जो अंदर तक मुतमइन है, और ये वो नफ्स होता है कि जो अल्लाह के ऊपर जो है वो काने है, जो तकदीर के ऊपर कनात करने वाला है, जो अल्लाह के फैसलों पे राजी है, जो अल्लाह की रजा से खुश है। तो यहाँ नफ्स अम्मारा का तज़किरा है। नफ्स अम्मारा का एक पहलू हम में से हर एक शख्स के नफ्स में मौजूद है, यानी नफ्स का वो हिस्सा, हमारे नफ्स की वो फैकल्टी जो हमें बुराइयों पर आमादा करती रहती है, हमें बुराई की तरफ जो है वो राग़िब करती रहती है। और ये अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक मैलान और रुझान रख दिया है इंसान की आजमाइश के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की एक तदबीर का जिक्र है। हज़रत यूसुफ जो है उनको उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था। एक काफिले वाले उनको उठा के मिस्र में ले गए। अजीज़ मिस्र के यहाँ उन्होंने परवरिश पाई, फिर जेल में डाले गए। फिर अल्लाह ताला ने उनको बादशाह के दिल में उनके लिए एक मोहब्बत डाल दी और बादशाह ने उनको अपने साथ वज़ीर ख़जाना के तौर पे रखा। और फिर बादशाह की वफ़ात के बाद वो मिस्र के बादशाह भी बने हज़रत यूसुफ। तो इर्द गिर्द के इलाकों में कहत पड़ा। जब कहत पड़ा शाम के इलाके में और ख़ुद मिस्र के अंदर भी, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो तदबीर की हुई थी, बादशाह ने जो ख्वाब देखा था कि अगले 7 साल जो है वो कहत के हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तदबीर की थी कि बहुत सा अनाज और गल्ला जो है वो स्टॉक कर लिया था बादशाह के उस ख्वाब की वजह से, क्योंकि बादशाह ने उन्हें वज़ीर ख़जाना भी मुकर्रर कर दिया था। तो अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और इर्द गिर्द के इलाकों से
ارے یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بھی بھیجا اور ارد گرد کے علاقوں سے بہت سے لوگ آئے مصر میں غلہ لینے کے لیے، اناج لینے کے لیے، کہ کہیں غلہ اور اناج نہیں تھا، صرف مصر کے بادشاہ کے پاس تھا، یوسف کے پاس تھا، اور لوگ آتے تھے اور اپنی جمع پونجی جو ہے وہ پیش کر کے اناج اور غلہ لے جاتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو بھیجا، وہ 10 بیٹے تھے کڑیل جوان، تو ان کو یہ تاکید کی کہ جب تم نے مصر میں داخل ہونا ہے، اس زمانے میں تو ظاہری بات ہے کہ یہ شہر ہوتے تھے، تہذیبیں جو ہے وہ اتنی بڑی نہیں تھی، کوئی کروڑوں کے شہر نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل ہے اتنے بڑے، تو زیادہ سے زیادہ آبادی لاکھوں میں ہوتی تھی، تو شہر کے گرد ایک فصیل بنا لیتے تھے عام طور پہ لوگ، وہ شہر کے رہنے والے، یعنی ایک دیوار کھڑی کر لیتے تھے، اور اس دیوار میں دروازے ہوتے تھے جن کے ذریعے سے آپ اس شہر میں داخل ہو سکتے تھے، جیسے لاہور میں داخلے کے لیے شاہدرہ ہے۔ تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کو وصیت کی تو یہ کہا کہ جب تم نے شہر میں داخل ہونا ہے تو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، یعنی مصر میں مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ تو مختلف دروازوں سے جب تم داخل ہوگے تو تمہیں نظر نہیں لگے گی، یہ گویا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک تدبیر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات کہی ہے، وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِّن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ یہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خیال تھا اور انہوں نے اس کے لیے ایک تدبیر، میرے بیٹے جو ہے وہ اگر ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے، تو لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا کچھ فیصلہ کرنا چاہے یعقوب کی اولاد کے بارے میں تو اللہ کو تو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات کہی ہے کہ نظر کا لگ جانا حق ہے، مطلب نظر جو ہے وہ لگ جاتی ہے، تو نظر کا لگ جانا بھی ایک سبب ہے نا، ایک سبب ہے کسی انسان کے جو ہے وہ گر جانے میں، کسی انسان کے بیمار ہونے میں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ کسی انسان میں کوئی نعمت دیکھیں اور آپ کا ذہن اللہ کی طرف نہ جائے، آپ کا ذہن اسی بندے کے اوپر رک جائے۔ یعنی اگر تو کسی انسان کو آپ نعمت میں دیکھیں اور فوراً جو ہے کہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، جیسے گھر میں انسان داخل ہوتا ہے اپنے بچوں پر، اپنی بیوی بچوں پہ نعمتوں کے آثار دیکھتا ہے، گھر میں آسائش اور راحت دیکھتا ہے، تو اگر تو یہ کلمات کہیں تو پھر تو نظر نہیں لگتی، لیکن اگر یہ کلمات نہ کہے تو پھر جو ہے نا پھر نظر لگ جاتی ہے، کیونکہ اب اس میں انسان اس کی حیثیت مستقل ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ اس انسان کی کوئی خوبی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ خوبصورت ہے، یا وہ اس کی آواز بہت اچھی ہے، یا وہ بہت ذہین ہے، یا وہ کوئی بہت بڑا عالم ہے، یا اس کے اخلاق بہت عمدہ ہیں، اچھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی کسی انسان کی خوبی پہ تمہاری نظر پڑے تو تمہارا ذہن جو ہے وہ اللہ کی طرف جائے، تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ اللہ نے اس میں یہ خوبی رکھی ہے، اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اصل کمال تو اللہ کا ہے، تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اس لیے جو ہے نظر سبب بن جاتی ہے اس آدمی کے گرنے کی، کہ جس کی طرف جو ہے وہ نظر کی جائے اس طرح سے، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کیا تم نے اس کو جو ہے وہ میرے برابر سمجھ لیا؟ ظاہری بات ہے وہ اس کو برابر تو نہیں سمجھتا، لیکن ایک اعتبار سے کہ اس کا جو کمال ہوتا ہے بندے کا، تو وہ اس کے کمال کو اس بندے کا کمال سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کا کمال نہیں سمجھ رہا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کو شریکہ پسند نہیں ہے، بہت ہی ناپسند ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس بندے کو گرا دیتے ہیں تاکہ دیکھنے والے کو یہ تنبیہ ہو کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں تو اللہ کی ذات ہے جس نے اس میں جو ہے وہ خوبی رکھی ہے۔ تو اگر کسی کو نظر لگ جائے تو اس کے لیے پھر دعا بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بہت سی دعائیں مل جاتی ہیں، کچھ تدابیر بھی بتائی گئی ہیں، جیسے جس کی نظر لگی ہو، جس کے بارے میں شبہ ہو، تو وہ وضو کرے، اور یا وہ غسل کرے اور ایک ٹب میں اپنا پانی جمع کرے اور اس پانی سے دوسرا آدمی جو ہے وہ وضو کر لے، اپنے ہاتھ پاؤں دھو لے، تو انشاءاللہ سے اس کی نظر جو ہے وہ جاتی رہے گی۔ تو بہرحال نظر بھی ایک کاز ہے نا، بس ہمیں اپنے کاز کو بڑا کرنا ہے تو ایفیکٹ ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بیماری کو بھی تو ایک سبب بنایا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جراثیم کو بھی، جرمز کو بھی تو ایک سبب بنایا ہے نا بیماری کا، بیمار ہونے کا یا انفیکشن کا، تو اسی طرح سے انسان کے گرنے کا ایک سبب جو ہے وہ نظر کا لگ جانا بھی ہے، تو نظر ایک سبب ہے، بس ہم نے سبب کا دائرہ تھوڑا سا بڑا کرنا ہے، تو ہمیں یہ چیز جو ہے وہ بہت معقول نظر آنا شروع ہو جائے گی، ریزنیبل لگنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یوسف کے اندر ہی کہ جب وہ حضرت یوسف کے بھائی آئے ہیں 10،
اور یہاں سے اناج اور غلہ لے گئے. حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا تھا، لیکن وہ جو بھائی تھے وہ یوسف کو نہ پہچان پائے علیہ الصلاۃ والسلام. تو حضرت یوسف نے ان کے بوروں کے اندر ان کی رقم جو وہ لے کے آئے تھے وہ چپکے سے رکھوا دی. جب وہ گھر گئے ہیں واپس، انہوں نے اپنے اناج کے بورے کھولے ہیں تو اس کے اندر سے ان کو وہ پیسے بھی ملے جو وہ لے کے گئے تھے. تو وہ اپنے ابا جان سے کہنے لگے کہ ابا جان دیکھیں، یہ تو کوئی بہت ہی بااخلاق اور نیک سیرت بادشاہ ہے کہ ہماری رقم بھی واپس کر دیا اس نے اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگنے دیا. تو اگلے سال ہم پھر جائیں گے اور وہاں سے جو ہے نا وہ غلہ اور اناج لے کے آئیں گے. تو اگلے سال وہ پھر آئے اور حضرت یوسف کے جو بھائی تھے بنیامین ان کو بھی لے کے آئے. یہ 10 تو سوتیلے تھے، حضرت یوسف کے حقیقی بھائی بنیامین تھے. تو وہ حضرت یوسف کے بعد بنیامین سے بھی حسد کرتے تھے. تو حضرت یوسف نے بنیامین کو بتا دیا چپکے سے علیحدگی میں کہ میں آپ کا بھائی ہوں، اور ان کو ہیلے بہانے سے اپنے پاس روک لیا. تو اب یہ بھائی جو ہے وہ واپس چلے گئے مصر سے دوسری مرتبہ اناج اور غلہ لے کے شام کی طرف، واپس اپنے والد کی طرف. تو اب والد کو جا کے بتایا کہ جی وہ بنیامین بھی وہاں پہ جو ہے وہ بادشاہ نے اس کو رکھ لیا ہے، کیونکہ اس نے بادشاہ کے ہاں چوری کی تھی. تو قانون یہی تھا کہ چونکہ انہوں نے چوری کی تو وہ اس کو غلام بنا لیں. تو بادشاہ نے بنیامین کو غلام بنا لیا. تو اب حضرت یوسف بہت مایوس ہو گئے، اور قرآن نے جو تبصرہ کیا ہے کہ وہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت مایوس ہو گئے، اور قرآن نے تبصرہ کیا ہے کہ وہ تو رو رو کے ان کی حالت یہ تھی کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ سفید ہو چکی تھی حضرت یوسف کے غم میں. اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ تقریباً 40 سال تک وہ روتے رہے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں. بہرحال یہ جو عرصہ ہے اس کے بارے میں تو ہم کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک لمبا عرصہ تقریباً اس کے قریب کا ہی عرصہ ہوگا کہ حضرت یوسف جو ہے وہ لڑکپن میں تھے، کوئی 13-14 سال کی عمر میں تھے جب ان کو کنویں میں ڈالا گیا. اور پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام آئے ہیں اور 10 بھائی آئے ہیں حضرت یوسف کے پاس، تو اس وقت وہ کافی بڑی عمر میں تھے، مصر کے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ کے طور پہ. تو اب بنیامین حضرت یوسف کے دوسرے بھائی بھی وہاں پہ رہ گئے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس پہ بہت افسوس ہوا کہ پہلے میرا ایک بیٹا انہوں نے ضائع کیا حسد کی وجہ سے، اب دوسرا بیٹا بھی کہیں پہ چھوڑ آئے ہیں اور اب بہانے مار رہے ہیں. تو اپنے بیٹوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بچوں فتحسسوا من یوسف واخی، کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کو جا کے تلاش کرو، اس کے بھائی کو بنیامین کو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کہ کافر ہیں. تو اہم سبق یہ ہے کہ حضرت یعقوب جو ہیں وہ اب 40 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کریں گے اور یوسف کو واپس لے کے آئیں گے. تو بس یہ ہے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک امید، مطلب یہ نہیں کہ 2-4 دن بعد جو ہے وہ اللہ سے ہم مایوس ہو جائیں ہیں. مطلب کسی آزمائش میں ہیں یا اللہ سے کوئی چیز مانگ بیٹھے ہیں، اب 2 مرتبہ مانگ لی، 4 مرتبہ مانگ لی، اس کے بعد پتہ نہیں اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے. انبیاء کا معاملہ یہ نہیں ہوتا تھا. انبیاء تو مطلب سالہ سال تک ایک دعا کرتے رہتے تھے. ہم تو قرآن میں صرف یہ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی دعائیں قبول کی ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں غور کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے عرصے بعد انبیاء کی دعائیں قبول کی ہیں. یہ بہت اہم بات ہے، اس پہ کبھی جو ہے وہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوسری مرتبہ اناج اور غلہ جو ہے وہ دے کے بھیجا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور پھر جو ہے وہ بھائی جو ہے وہ آئے ہیں اپنے والدین کو لے کے مصر کے اندر. یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے والدین کا بھی اور اپنے بھائیوں کا بھی اکرام کیا، اور اپنے ساتھ جو ہے وہ تخت پہ اپنے والدین کو بٹھایا، اور پھر جو ہے وہ سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ ایک سورج اور ایک چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ خواب جو ہے وہ پورا ہو گیا. یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا تھا. اس میں کوئی ماتھا نہیں ٹیکا جاتا تھا، یہ ایسی ہے کہ جیسے تعظیماً کسی کے سامنے جھکا جاتا تھا تقریباً رکوع کے بل. جیسے آپ نے مغلوں کے ہاں دیکھا ہو کہ یہ ایک رواج تھا، جیسے کورنش بجا لانا کہتے تھے کہ جب دربار میں کوئی صاحب آتے تھے تو وہ رکوع کے بل جو ہے وہ جھکا کرتے تھے، اتنا یعنی جھکا کرتے تھے. تو یہ وہ سجدہ تعظیمی کہلاتا تھا. یہ پچھلی قوموں میں تو جائز تھا، لیکن ہمارے دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دے دیا گیا. اب یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک دعا ہے، یہ آخر میں یہ سورہ یوسف کا جب اختتام ہو رہا ہے تو وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بادشاہت عطا کی
اور آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی. تو یہ آپ کے دو بہت بڑے انعام ہیں میرے اوپر. تو انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ آپ دنیا میں اور آخرت میں میرے سرپرست بن جائیں، میرے والی، میرے وارث بن جائیں، میرے بڑے آپ بن جائیں. توفنی مسلمہ، یا اللہ جب مجھے آپ فوت کریں تو اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں، آپ کا فرما بردار ہوں. والحقنی بالصالحین، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد مجھے صالح اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر کرنا، ان کے ساتھ مجھے اٹھانا. تو یہ بہت اچھی دعا ہے. اس دعا کو ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ خیر کے اوپر ہو. ہر آدمی کی خواہش ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے جاتی اس کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے، دنیا سے جاتی اس کی زبان پہ جو ہے وہ کلمہ جاری ہو، اور مرنے کے بعد جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہو. تو یہ ایک اچھی دعا ہے. انت ولی فی دنیا، یا اللہ جب تک میں دنیا میں ہوں اس وقت تک آپ ہی میرے سرپرست بنے، میں ادھر ادھر بہک نہ جاؤں، بھٹک نہ جاؤں. اور جب میں مرنے لگوں تو حالت اسلام میں میری موت آئے، اور مرنے کے بعد میرا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہو. اس کے بعد سورہ یوسف کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ کلیہ کا تذکرہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ اللہ کو تو مان لیتی ہے. اللہ کو ماننا تو بڑی بات نہیں ہے. دنیا میں جو میجورٹی ہے وہ تو اللہ کو مانتی ہے. ایتھیسٹ کتنے ہیں؟ مطلب کوئی 5-7% بھی نہیں ہوں گے جو اللہ کو نہیں مانتے. باقی سارے تو اللہ کو ماننے والے ہیں نا. ہندو ہوں تو وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ عیسائی ہے وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان بھی اللہ کو مانتے ہیں. تو دنیا کے جتنے بڑے مذاہب ہیں ان میں آپ دیکھیں گے اللہ کا کانسیپٹ تو ہے، تصور تو ہے. سکھوں کے اندر دیکھ لیں اللہ کا تصور ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگ اللہ کو مان تو لیتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہتے ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کا شرک کرتے رہتے ہیں. یہ اللہ کو پسند نہیں، مطلب یہ نہیں کرنا چاہیے. اس سے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، اس سے انسان کو جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان سے شرک نہیں ہو سکتا. بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایمان لانے کے بعد بھی ایک انسان شرک کر سکتا ہے. مطلب ہمارے مشاہدے میں ہے نا بہت سارے کلمہ گو لوگ جو ہے وہ شرک کرتے ہیں، سامنے ہے، نظر آتا ہے. تو کیسے شرک نہیں ہو سکتا؟ مطلب یہ ایک عجیب لوگوں نے جو ہے وہ کوئی قاعدہ بنایا ہوا ہے. قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ تو مطلب مشاہدہ دیکھیں نا، آپ کی آبزرویشن دیکھیں نا. آبزرویشن بتا رہی ہے کہ آپ نے قاعدہ غلط نکالا ہے، آپ نے کتاب و سنت کو صحیح طرح سے نہیں سمجھا. کہ کوئی مسلمان شرک نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا. تو کیسے نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں سے اکثر جو ہے وہ مشرک ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ایمان کے بعد یا اسلام قبول کرنے کے بعد یا مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کے بعد مجھ سے کوئی شرک نہ ہو جائے. اس سے ڈرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی گئی کہ آپ ان سے یہ کہیں، یہ مشرکین مکہ سے خاص طور پہ، کہ ہی سبیلی ادعو الی اللہ، کہ دیکھو یہ میرا رستہ ہے، یعنی میں شرک سے منع کرتا ہوں، توحید کی دعوت دیتا ہوں. دو باتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں، دو نمایاں باتیں تھیں. توحید کی دعوت پرزور انداز میں، اور شرک کی ممانعت تاکید کے ساتھ. تو کہا دیکھو میں تو اللہ کی طرف پکار رہا ہوں تمہیں بصیرت کے ساتھ. انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جس نے میری پیروی کی، یعنی پوری حکمت کے ساتھ، پوری حکمت کے ساتھ ہم اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، وزڈم کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ. تو دعوت بھی اللہ کی طرف دینی ہے، اللہ کی طرف جو ہے وہ بلانا ہے جب لوگوں کو، تو اس میں اپنا جو ہے وہ ذہن بھی استعمال کرنا ہے. بہترین اسٹریٹجی جو ہے، بہترین جو ہے وہ پلاننگ کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ ہماری دعوت کے نتیجے میں لوگ اللہ کے دین سے دور نہ ہو جائیں. یہ نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ میں تو دعوت کا کام کر رہا ہوں اور آپ کو دیکھ کے لوگ بھاگ جاتے ہوں. ٹھیک. تو ایک عالم دین جو ہے اس کا رویہ، نو ڈاؤٹ اس کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے قریب ہوں اور دین کی بات سنیں اور دین کے اوپر جو ہے وہ غور کریں. یہ نہ ہو کہ لوگ اس کے رویے اور اس کے اخلاق کی وجہ سے دین سے دور ہو جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ میں پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف پکار رہا ہوں، اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں.
اس کے بعد سورہ رات کا آغاز ہوتا ہے. سورہ رات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کے مضامین میں ایک بڑا مضمون جو ہے، ایک بڑا ٹاپک، وہ تذکیر بآلاء اللہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اعلیٰ نعمتیں، فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان نعمتوں کے ذریعے انسان کو متوجہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے. شکر میں جب شکر گزار بندہ بنے گا تو ظاہری بات ہے نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، صدقہ خیرات بھی کرے گا، زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، اپنے اخلاق بھی اچھے کرے گا. تو شکر تو پھر اس کی پوری زندگی کو محیط ہوگا نا. شکر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ الحمدللہ کی تسبیح ایک مرتبہ صبح پڑھ لے، ایک مرتبہ شام پڑھ لے تو اس کا شکر ادا ہو جائے گا. نہیں، یہ تو نہیں نا مراد. تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، انسان کو جتلا رہے ہیں کہ دیکھو زمین میں چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے ہیں، کھیت ہیں. جب بھی ہم کہیں سفر پہ نکلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کھیت ہیں، کھلیان ہیں، ان کی باؤنڈریز ہیں، ان کے بنیرے ہیں، آپ کو نظر آتے ہیں. یہ کھیت ختم ہو رہا ہے، دوسرا شروع ہو رہا ہے، پھر دوسرا ختم ہو رہا ہے، تیسرا شروع ہو رہا ہے. یہ آموں کا باغ ہے، یہ ساتھ میں مالٹوں کا باغ ہے، اس کے بعد گندم کی فصل شروع ہو گئی، اس کے ساتھ ہی چاولوں کے کھیت شروع ہو گئے، اس کے بعد کسی نے جو ہے وہ مرچیں بوئی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے سے کھیت، ٹکڑے زمین کے. جنات من آناب، انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتی ہے. ونخیل، اور اسی طرح کھجور کے باغات ہیں، کھجور کے درخت ہیں جو ایک تنے پہ کھڑے ہیں. کچھ کھجور کے درخت ایسے ہیں جن کے دو تنے. یسکا بماء واحد، سب کو ایک پانی سے سیراب کر رہا ہے، سب کو ایک پانی سے سیراب کر رہا ہے. یعنی ایک ہی زمین ہے. زمین کس اعتبار سے ایک ہے؟ مطلب وہ کھیت آپس میں ملی ہوئی ہیں. ایک میں گندم ہے، دوسرے میں چاول ہے. ایک میں مرچی لگی ہوئی ہے، دوسرے میں جو ہے وہ لیمو ہے. اس سے آگے جائیں تو آموں کا باغ ہے. ایک ہی زمین ہے اور پانی بھی سب کو ایک ہی جیسا مل رہا ہے. سورج بھی سب کے لیے ایک ہے، سورج کی روشنی بھی. لیکن وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، لیکن ان کا جو پھل ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذائقے میں جدا جدا ہے. ایک پھل کو دوسرے کے اوپر فضیلت حاصل ہے. پھل میں فرق ہے. آم جیسے کہا جاتا ہے جی پھلوں کا بادشاہ ہے. تو ان فی ذلک الآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. یعنی اس میں غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کیسے پھلوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پکاتے ہیں اور ان کے اوپر رنگ لے کے آتے ہیں اور ان کے اندر مٹھاس پیدا کرتے ہیں اور ان کے اندر ترشی پیدا کرتے ہیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ ان کے اندر کڑواہٹ پیدا کرتے ہیں. یعنی یہ مرچ کے اندر جو ہے اسی زمین سے کڑواہٹ آ رہی ہے، لیمو کے اندر جو ہے وہ ترشی آ رہی ہے اسی زمین سے، اور آم کے اندر اسی زمین سے مٹھاس آ رہی ہے. یہ ذائقے جو ہے وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے ہیں نا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع کے اندر حق اور باطل کی ٹکراؤ کی مثال بیان کی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں رکھ دیے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو شر کو پیدا ہی نہ کرتا، شر کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا، لیکن پھر انسان کی آزمائش نہیں ہونی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حق اور باطل، خیر اور شر، اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی، سب کچھ دونوں اللہ نے خود رکھے انسان کی آزمائش کے لیے. اب دونوں کے اندر جو ہے خیر اور شر میں شروع سے جنگ چلی آ رہی ہے، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی خیر و شر کی جنگ جاری رہے گی. اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی، حق اور باطل کے درمیان ٹکراؤ ہوتا رہے گا، یا اس کے ماننے والوں کے درمیان ٹکراؤ ہوتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک مثال بڑی خوبصورت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کا پانی نازل کیا. اب بارش کے پانی سے جو ہے وہ وادیاں بہہ پڑی ہیں، ہر وادی اپنی استطاعت کے مطابق. لیکن ہر وادی کی ایک چوڑائی ہے نا، ہر وادی کی ایک چوڑائی ہے. جو زیادہ چوڑی وادی ہے تو اس نے زیادہ پانی جو ہے وہ لے لیا، اس کے اندر آپ کو زیادہ پانی نظر آئے گا. جو وادی کی چوڑائی ہی کم ہے، جس ندی نالے کی چوڑائی کم ہے تو اس کا پانی بھی کم ہوگا. سمجھنے والی بات ہے. تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا ہے، اس سے مراد وحی ہے. وحی، کیونکہ وحی کو اللہ تعالیٰ پانی سے تشبیہ دیتا ہے. جیسے پانی انسان کو زندگی دیتا ہے، مردہ زمین کے اندر جان ڈال دیتا ہے، اسی طرح وحی جو ہے وہ انسان کی روح کو زندہ کر دیتی ہے، انسان کو زندگی بخشتی ہے، روحانی زندگی. تو اللہ نے جو وحی نازل کی ہے
اب وادی سے مراد کیا ہے؟ انسان کا سینہ ہے کہ ہر انسان اس کے اندر جتنا ظرف تھا اتنا اس نے وہی سے استفادہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا بیان کر رہے ہیں؟ فاحتمل السیل زبدا رابیا. تم دیکھتے ہو کہ جب بارش بہت زیادہ نازل ہوتی ہے، ندی نالے بہہ پڑتے ہیں، تو پھر ایک سیلاب سی بھی کی کیفیت آ جاتی ہے. خاص طور پہ پہاڑی علاقوں میں بڑے زور و شور سے ندی نالے بہتے ہیں نا. کبھی ہم نادرن ایریاز میں جائیں تو وہ بہت زور سے جو ہے اوپر جھیلوں سے پانی جو ہے وہ نیچے آ رہا ہوتا ہے، جیسے سیف الملوک سے آپ دیکھیں یا اور جھیلوں سے دیکھیں، وہ دریا کی صورت پھر اختیار کرتا ہے. تو اس کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے، وہ جب پانی پتھروں سے ٹکراتا ہے پھر اس کے اوپر جھاگ بھی پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح جب تم زیورات کو آگ کے اندر تپاتے ہو، جیسے سونے کو سونار جو ہے وہ آگ میں گرم کرتا ہے، تو اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتی ہے. تو یہ جو جھاگ ہے نا، یہ تو نمایاں ہے، پانی کی سطح کے اوپر ہے یا زیور کی سطح کے اوپر ہے. لیکن یہ جو جھاگ ہے، یہ جھاگ بیسیکلی باطل ہے. تو جھاگ جیسے بہت نمایاں ہو جاتی ہے، اوپر آ جاتی ہے، سطح پر آ جاتی ہے، لیکن جلد ختم ہو جاتی ہے. جو پائیدار چیز ہوتی ہے وہ پہننے میں رہ جاتی ہے. جیسے جو اصل زیور ہوتا ہے وہ پہننے میں رہ جاتا ہے، جھاگ اوپر آ کے ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے پانی کے اوپر بھی جھاگ بنتی ہے، وہ چاہے سمندر میں بھی بہت جھاگ بنتی ہے، چاہے وہ جھاگ کتنی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ختم ہو جاتی ہے. جو چیز پائیدار ہوتی ہے وہ پہننے میں بیٹھ جاتی ہے، نیچے بیٹھ جاتی ہے. تو کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے وہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جھاگ تو ختم ہو جاتی ہے، جو باطل ہوتا ہے وہ بہت نمایاں ہوتا ہے ایک وقت میں. بس باطل جو ہے وہ بلبلے کی طرح ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے اور اس کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر ایک نیا باطل پیدا ہوتا ہے. دیکھیں نا، بدعات میں آپ کو دوام نظر نہیں آئے گا. بدعات اپنی شکلیں، صورتیں، فارمز بدلتی رہتی ہیں. شر جو ہے نا، جو ازم ہے نا، وہ اپنی صورتیں بدلتا رہتا ہے. ہر دور کا شر آپ کو ایک نیا نظر آئے گا، ہر دور کا شرک بھی مختلف ہوگا. یعنی کبھی جو ہے وہ کیپٹلزم تھا، پہلے جو ہے وہ فیوڈلزم تھا، جاگیردارانہ نظام تھا، پھر اس کی جگہ کیپٹلزم آ گیا، پھر کیپٹلزم کی جو ہے وہ جگہ پہ کیمونزم آ گیا، پھر کیمونزم میں غلطیاں دے کے پھر سوشلزم آ گیا. شر جو ہے اپنی صورتیں بدلتا رہتا ہے، حق ایک ہی رہتا ہے، حق ایک ہی رہتا ہے. جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے تو وہ ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے، وہ پیندے میں رہ جاتی ہے، وہ باقی رہتی ہے. سنت جیسی سنت ہمیشہ ایک ہی رہے گی. بدعات جو ہے وہ اپنی صورتیں بدلتی رہے گی، ایک آئے گی ختم ہو جائے گی، پھر دوسری آ جائے گی، پھر دوسری ختم ہو جائے گی، پھر تیسری آ جائے گی، لیکن سنت تو باقی ہے. اسی طرح حق تو باقی ہے، باطل ختم ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. تو ایک اعتبار سے باطل باقی ہے، لیکن اپنی عمر میں باطل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حق کی نسبت بہت کم عمر ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر ایک نیا باطل پیدا ہوتا ہے. تو باطل کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے. اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ اصل اطمینان قلب، اگر تمہیں دل کا اطمینان، دل کا سکون چاہیے نا، جیسے ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے دل کا سکون ملے، کہ مجھے انر پیس چاہیے، اندر کا سکون چاہیے. صبح سے شام تک ہماری بھاگ دوڑ کیوں ہے؟ بھائی ہمیں سکون چاہیے. بعض اوقات باہر بہت راحت ہوتی ہے، بہت آسائش ہوتی ہے، لیکن انسان اندر سے بے چین ہے. بہت دولت کی ریل پیل ہے، آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، سب کچھ ہے، بعضی سائز جو ہے وہ آپ کے بیڈ ہیں، 8-8 انچ 16-16 انچ آپ کے فوم کے گدے ہیں، لیکن آپ کو نیند نہیں آتی، اندر سکون نہیں ہے، اندر اطمینان نہیں ہے، لائف سے آپ مطمئن نہیں ہے، سوسائڈ کا سوچتے ہیں، خودکشی کے جو ہے وہ خیالات اور وساوس آتے ہیں. سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ کر رہے ہیں، تھراپسٹ کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل اطمینان اللہ کی یاد میں، اللہ کی یاد میں. جب انسان دنیا کے پیچھے بھاگے گا، دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو وہ اطمینان رہے گا. ایسے نفس کو کبھی اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا جو دنیا کے پیچھے بھاگے. دنیا ایک ضرورت ہے، بس ضرورت کی حد تک اس کو پورا کرو، اللہ کے پیچھے بھاگو، اللہ کے دین کے پیچھے بھاگو. تو اس نفس کو اللہ کے پیچھے دوڑاؤ.
اللہ کے پیچھے اس کو دوڑاؤ گے، اللہ کی یاد اس نفس کے اندر تازہ رکھو گے تو تمہارا دل جو ہے وہ مطمئن رہے گا. تو دنیا کی کوئی آسائش انسان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی اگر انسان کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو. جیسے حضرت سلمان علیہ السلام ہم دیکھتے ہیں کتنی کتنی نعمتیں تھیں ان کے پاس، ایسے محلات. جیسے قرآن نے تبصرہ کیا کہ وہ ملکہ بلقیس جب آئی ہے تو اس زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرش جو ہے وہ شیشے کا تھا، زمین کا فرش، اور اس کے نیچے پانی جاری تھا. تو وہ شیشہ اتنا صاف ستھرا تھا کہ اس کو یہ گمان ہوا کہ میں پانی کے اندر پاؤں رکھ رہی ہوں. تو حضرت سلیمان نے اسے کہا کہ نہیں بی بی، یہ شیشہ ہے، اس کے نیچے پانی بہہ رہا ہے، یہ پانی نہیں ہے. تو یہ ان نعمتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سلیمان ہمارے شکر گزار بندے تھے. تو نعمتیں اور آسائشیں آپ کو اللہ کے قریب بھی کرتی ہیں، اللہ سے دور بھی کرتی ہیں. جب نعمتیں اور آسائشیں خود مقصود بن جائیں تو پھر اللہ سے دور کرتی ہیں، اور جب نعمتیں اور آسائشیں اللہ کے شکر کا ذریعہ بن جائیں تو پھر اللہ کے قریب کرتی ہیں. تو اللہ کو یاد کرتے رہو. اللہ کی یاد سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی یاد سے مراد صرف تسبیح پھیرنا نہیں ہے، نماز بھی اللہ کی یاد ہے. اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھا کرو مجھے یاد کرنے کے لیے. قرآن بھی اللہ کی یاد ہے، قرآن بھی ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن مجید کو. قرآن مجید بھی اللہ کی یاد ہے، قرآن کو پڑھنا. اور پھر وہ تسبیحات بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ بھی اللہ کی یاد میں، ذکر اللہ میں آتے ہیں. تو یہ سب چیزیں عبادت کی جتنی صورتیں ہیں ان میں اللہ نے دلوں کا سکون رکھا ہے، دلوں کا اطمینان رکھا ہے. تو مذہبی آدمی جو ہے اگر اس کے کوئی نفسیاتی مسائل ہوں بھی تو اپنے مذہبی عقائد کی وجہ سے زیادہ جلدی جو ہے وہ سنبھل جاتا ہے. اور یہ چیز تو اب آج کل کی ماڈرن سائیکالوجی بھی کہہ رہی ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. اگلی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جیسے قرآن مجید میں بھی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے لگا رکھے. 2 فرشتے، ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہے. دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف والا انسان کی برائیاں لکھتا ہے. بلکہ ہر چیز لکھی جاتی ہے. قرآن میں ایک جگہ پہ ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر چیز، ہر لفظ لکھا جاتا ہے جو انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے. پھر ان میں سے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق نیکی اور خیر سے ہوتا ہے، وہ نیکی اور خیر کے اعمال نامے میں چلے جاتے ہیں. کچھ الفاظ کا تعلق شر سے ہوتا ہے، برائی سے ہوتا ہے، وہ برائی والے اعمال نامے میں چلے جاتے ہیں. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق خیر شر سے نہیں ہوتا. جیسے انسان کہتا ہے میں نے کھایا پیا اٹھا بیٹھا یہ وہ فلاں ڈمکان، تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کو مٹا دیا جاتا ہے. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے انسان کے اعمال نامے میں سے، جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. اور اللہ کے پاس ام الکتاب ہے، یعنی لوح محفوظ ہے جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد اللہ عز و جل یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں زیادہ دیں گے، زیادہ دیں گے. لئن شکرتم لازیدنکم، دیکھو جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو تو ہم تمہیں زیادہ دیں گے. اور اگر تم کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب، یہاں کفر سے مراد ناشکری ہے، تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے. تو شکر جو ہے وہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. بلکہ ہمارے ہاں صوفیاء میں یہ بحث چلی ہے، صبر بڑی آزمائش ہے کہ شکر بڑی آزمائش ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کوئی بیماری لگا دی، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو مال و دولت کی آزمائش لگا دی، وہ فقیر ہے، محتاج ہے، اس کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی، اس کی بیسک نیڈ پوری نہیں ہو رہی. یہ بڑی آزمائش میں ہے کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت دنیا کی ہر چیز اس کو عطا کرتی، وہ بڑی آزمائش میں ہے. تو ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ صبر بڑی آزمائش ہے، ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ شکر بڑی آزمائش ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ شکر بڑی آزمائش ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ مصیبت میں صبر تو آ ہی جاتا ہے، انسان کو عام طور پہ آ جاتا ہے، اور مصیبت میں عام طور پہ انسان اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے قریب ہو ہی جاتا ہے. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے دے کے آزمایا ہے نا، وہ بہت بڑی آزمائش میں ہے. وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے بہت کم، بہت ناممکن، بہت ناممکن. تو جس کو تو اللہ نے دے کے آزمایا ہے، اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے نا، میری امت کے جو غربا ہیں وہ میری امت کے عمراء سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے.
کیونکہ مال کی آزمائش بہت بڑی آزمائش ہے. وہ لوگ ابھی جو اللہ نے ان کو دیا ہوگا اس کا حساب کتاب دے رہے ہوں گے، تو جو غربا ہوں گے وہ جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، ان کے پاس کچھ ایسا تھا ہی نہیں جس کا وہ حساب کتاب دے. تو نعمتیں جو ہے نا وہ ایک اعتبار سے نعمتیں ہیں، لیکن دوسرے اعتبار سے ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. اس اعتبار سے بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امیر اور غریب کو برابر کرنا ہے نا. اللہ تو سب کا بڑا ہے نا. تو اللہ نے امیر اور غریب، کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا، تو ظاہر بات ہے اللہ نے ان کو برابر بھی تو کرنا ہے نا. برابر وہ اللہ نے کیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی طرح سے برابر کیا کہ غریب کی آزمائش آخرت میں اس کا حساب کم ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں، اور امیر کا حساب آخرت میں سخت ہے، کیونکہ اللہ نے اسے بہت کچھ دے کے بھیجا. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں برابر کیا، اور یوں بھی برابر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر امیر سے اسی درجے کا شکر اس کا مطالبہ کیا ہے، اور اگر وہ نہ کرے تو پھر اس کو ڈرایا، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو شکر جو ہے نا بہت ساری نعمتوں پہ ہم دیکھیں اپنے دائیں بائیں، بہرحال بہت ساری نعمتیں ہیں جن پہ ہم شکر ادا نہیں کرتے. اولاد کی نعمت ہے، ملازمت کی نعمت ہے، کاروبار کی نعمت ہے، گھر کی نعمت ہے. کتنے لوگ ہیں جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اگر اللہ نے ہمیں گھر دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو کرائے کی گاڑیوں میں، پبلک ٹرانسپورٹ میں دھکے کھاتے ہیں، اللہ نے اگر ہمیں گاڑی دی ہے، سواری دی ہے، تو ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو کسی شاپنگ مال سپر سٹور کے سامنے سے گزر جاتے ہیں اور وہاں شیشوں کے پیچھے رکھی ہوئی چیزوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ انہیں خرید نہیں سکتے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور ہم جو ہے وہ مہینے میں 2 دفعہ جو ہے وہ شاپنگ مال میں سپر سٹور میں جاتے ہیں اور ٹرالیاں بھر بھر کے گروسری کی اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں. لیکن کبھی سوچا کہ اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ بہت ضروری ہے، مطلب یہ سوچنا کہ کن کن باتوں پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کر. تو ہمارے روٹین میں اللہ نے بہت نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں. وہ تو دیکھیں نا، جب ایک نعمت نہیں ہوتی تو انسان کہتا ہے یا اللہ یہ مل جائے تو اس میں بڑا شکر ادا کروں گا آپ کا. لیکن جو ملا ہوا ہے بھائی، 50 نعمتیں جو ملی ہوئی ہیں ان پہ اللہ کا شکر ادا کرو نا. وہ اور لوگوں کے پاس وہ 50 نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے. کتنے لوگ بے روزگار لگے پھرتے ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں، اور آپ بی اے ایم اے پاس ہیں اور آپ کی اچھا بھلا روزگار لگا ہوا ہے. اس میں تو آپ کو روزانہ جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے. وہ احمد جاوید صاحب کا ایک جملہ ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں بس دل یہ کرتا ہے کہ زندگی ساری جو ہے وہ 2 سجدوں میں گزر جائے، ایک سجدہ استغفار میں اور ایک سجدہ شکر میں. تو انسان واقعتاً اگر سوچے تو یہ 2 حال ہی ہیں جو انسان کے اوپر طاری ہوتے ہیں یا طاری ہو سکتے ہیں. کہ ایک یہ کہ اللہ تو نے اتنا دیا ہے کہ بس اب ساری زندگی سجدے میں پڑا رہوں، شکر ادا کرتا رہوں، تو آپ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. اور دوسرا یہ کہ یا اللہ اتنا گناہ گار ہوں، جتنا کچھ آپ نے دیا ہے اس کا حق تو میں نے ادا نہیں کیا، اس کا شکر کا حق تو میں نے ادا نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے اتنا گناہ گار ہوں کہ ساری زندگی سجدے میں، استغفار کے سجدے میں پڑا رہوں. تو تب بھی شاید جو ہے وہ کم ہے میرا استغفار. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال کا تذکرہ کیا ہے، اور خاص طور پہ قیامت میں جو مکالمات ہوں گے انسانوں کے اللہ کے ساتھ، اور پھر انسانوں کے آپس میں جو مکالمات ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موضوع بحث بنایا، ان کا ذکر کیا کہ دیکھو اس دنیا میں ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے، تمہیں بتا دیا ہے کہ بھائی قیامت میں یہ ہونے والا ہے، قیامت والے دن یوم الحشر، ڈے آف دا ججمنٹ، وہاں بھی تم اسی طرح سے گفتگو کرو گے. لیکن قرآن کی تو قریب ہی نہیں پڑھ کے لوگ، قرآن تو پڑھا ہی نہیں، کیا پتہ چلے کہ قیامت میں اب یہ ساری آیتیں وہاں جا کے ان کے سامنے آئیں گی. دنیا میں دیکھی ہی نہیں. دنیا میں یہ دیکھ لیتے تو چلے کوئی غور و فکر کر لیتے، اچھا اللہ نے یہ بھی کہا، ڈرایا ہے قیامت والے دن یہ ہونا ہے. تو 2 ہی تو گروہ ہے سوسائٹی میں، ایک وہ جو کمزور لوگ ہیں، جو پسی ہوئی ہیں، جو فالورز ہیں، بلائنڈ فالورز لوگوں کے، پولیٹیکل لیڈرز کے، ریلیجس لیڈرز کے، مذہبی اور سیاسی باوے ہیں، ان کے پیچھے لگنے والے لوگ ہیں. اور دوسری طرف ان کے وہ لیڈرز ہیں جو بگڑے ہوئی ہیں، جو فسادی ہیں، جن کے اپنے بھی جو ہے وہ کوئی دین اخلاق نہیں ہے، بس لوگوں کو انہوں نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، کبھی جنت کا لارا لگا کے اور کبھی جو ہے وہ دنیا کی جنت کے نام پہ. تو قیامت والے دن جو ہے یہ جو سردار ہوں گے، یہ جو لیڈرز ہوں گے، یہ ایک طرف ہوں گے اور ان کے فالوورز، ان کے متابعین ایک طرف ہوں گے. تو اب وہ فالوورز جو ہے وہ اپنے سرداروں سے، اپنے لیڈر سے کہیں گے کہ بھائی دنیا میں ہم نے تمہارے لیے اتنی قربانیاں دی، ہم تمہارے پیچھے جو ہے وہ ٹویٹر پہ مہمیں چلاتے رہے، ہم تمہارے لیے ڈنڈے کھاتے رہے پولیس کے،
ہم تمہارے لیے جو ہے وہ لانگ مارچ کرتے رہے، تمہارے لیے دھرنے دیتے رہے، تو آج اللہ کے عذاب سے تم ہمیں کچھ بچا سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ وہی بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی نا تو ہم بھی ہدایت پہ ہوتے۔ آج تو ہم دونوں جو ہے وہ جہنم میں جا رہے ہیں، تم ہمارے فالوورز بھی اور ہم تمہارے لیڈرز بھی۔ اب ہم صبر کریں، جزا فضا کریں، چیخو پکار کریں، اب کوئی بچنے کا راستہ ہے ہی نہیں۔ جس راستے پہ ہم تھے تم نے ہماری جو ہے وہ پیچھے چلے آنکھیں بند کر کے، نہ اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ تم نے دیکھنے کی زحمت کی، نہ اس کو سمجھنے کی زحمت کی کہ وہ تم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے۔ تو اب جہاں ہم جا رہے ہیں یعنی جہنم میں، تم بھی ہمارے پیچھے پیچھے ہو، بس اتنی سی بات ہے۔ اب کو فائدہ نہیں ہے چیخو پکار کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جب یہ ان کا مکالمہ ہوگا تو پھر شیطان کھڑا ہوگا، اور شیطان کھڑا ہو کے ان سے خطاب کرے گا اور کہے گا کہ بھئی دیکھو انسانوں، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، اللہ کا وعدہ سچا تھا کہ جو اللہ کی مانے گا جنت میں جائے گا، جو نہیں مانے گا جہنم میں جائے گا۔ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور شیطان کہے گا میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے لیکن میں نے سارے وعدے توڑ دیے آج تم سے، جھوٹے وعدے، تمہیں سبز باغ دکھائے تھے، یہ کر لو وہ کر لو۔ اور دیکھو شیطان یہ کہے گا کہ وما کان علی علیکم من سلطان، دیکھو میں نے تمہارے پر کوئی جبر تو نہیں نہ کیا، تمہاری ناک میں کوئی نکیل ڈال کے تمہیں اپنے پیچھے تو نہیں نہ لگایا تھا، تم کوئی جانور اونٹ تو گدھا گھوڑا تو نہیں تھے نا، اللہ دعوتکم، بس میں نے تمہیں پکارا آؤ یار مزے کرتے ہیں یہ وہ ہے، فاستجبتم لی، تم نے کہا بس ٹھیک ہے بالکل۔ تو میں نے کہا کون سا خدا، کس خدا کی بات کرتے ہو، کون سی آخرت کس نے دیکھی ہے، مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا مولویوں کے پیچھے پڑ گئے ہو، کن باتوں پہ ایمان لا رہے ہو؟ تم نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے، تو میں نے تمہیں پکارا، تم نے باتیں قبول کر لی، میری دعوت قبول کر لی، کوئی جبرن تو نہیں نا میں تمہیں اپنے افکار کے اوپر نظریات کے اوپر لے کے آیا۔ تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اور دیکھو میں آج تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، تم مجھے نہیں بچا سکتے، تو جو تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا نا، میں تو آج صرف اس لیے کھڑا ہوں کہ انکار کر دوں کہ بھائی میں تو اللہ کا شریک نہیں تھا، سب جھوٹ تھا، فراڈ تھا، بس میں خود جہنم کا مسافر تھا، تو تمہیں جہنمی بنانے کے لیے میں نے یہ کیا اور تم میرے ساتھ چل پڑے بس۔ تو اب جہنم میں داخل ہونے سے پہلے میں تمہیں یہ واضح کر دوں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ میں نے تمہارے ساتھ جو گیم کی ہے اور تم اس گیم میں میرے ساتھ شریک رہے، تو اب میں اسے اعلان برات کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب ان ظالموں کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہوگا۔ آخری دو رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور یہ وہ دعا ہے کہ جو ہم نماز میں بھی کرتے ہیں۔ عام طور پہ ہمیں اہل علم کی طرف سے یا اپنے والدین کی طرف سے جب نماز سکھائی جاتی ہے، علماء کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، تو یہ دعا ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ تشہد کے آخر میں ہم یہ دعا پڑھیں کہ یا اللہ مجھے نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا، اور یا اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ اب دیکھیں نا اس دعا کا تعلق نماز سے ہے، تو اس لیے فقہاء نے، علماء نے اس کو نماز میں تشہد کے آخر میں رکھ دیا، ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بہت ساری دعائیں منقول ہیں جو آپ تشہد کے آخر میں کرتے تھے، وہ دعاؤں کی کسی بھی کتاب میں ہمیں مل جائیں گی، ان دعاؤں کو بھی یاد کرنا چاہیے، وہ بہت خوبصورت دعائیں ہیں۔ بلکہ نماز کی تمام دعائیں جو آپ سجدے میں کرتے تھے، رکوع میں کرتے تھے، قومہ میں کرتے تھے، تشہد کی حالت میں کرتے تھے، پھر جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے جو آپ دعائیں کرتے تھے، وہ سب بہت خوبصورت دعائیں ہیں، اور وہ بدل بدل کے کرنی چاہیے، اور ان کا ترجمہ یاد کریں، ان دعاؤں کو یاد کریں، اس سے نماز کے اندر خشوع خضوع بھی بہتر ہوگا۔ تو اے ہمارے پروردگار، ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو اور اہل ایمان کو، کب؟ قیامت والے دن۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبصورت دعا کا تذکرہ ہے، تو اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی جو ہے وہ نماز کے اندر تو ہم پڑھتے ہیں ہی۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کیا، کیونکہ مکی صورتوں میں ایک بڑا موضوع قیامت بھی ہوتا ہے، کہ یہ جو لوگ اللہ سے غافل ہیں یہ نہ سمجھ لیں، یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ مت یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر ہے، یہ مت سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ تو اصل میں ان ظالموں کو ڈھیل دے رہا ہے، ایک ایسے وقت، ایک ایسے دن تک کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے کہ جس دن ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، پتھرا جائیں گی، جس طرف اٹھیں گی واپس نہیں آئیں گی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا، بس لوگ کیسے کیسے بکواسات کرتے ہیں، اللہ کو گالیاں دیتے ہیں،
دین کو گالیاں دیتے ہیں، رسول کو، نبی کو، کہتے ہیں اچھا واقعتاً کوئی خدا ہوتا تو کوئی ہل جل تو ہوتی نا، کوئی بتاتا تو اوپر سے کوئی ہمیں بھی پتھر مارتا، 100 پتھر ہم نے پھینکے ہیں، کوئی اوپر سے وہ بھی ایک آدھ پھینکتا ہے ہماری طرف، پتہ تو چلتا اس کا کوئی وجود ہے، تو کوئی وجود ہے ہی نہیں اس کا۔ تو دنیا میں ایسے ایسے لوگ کفر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے خود ہی ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے ایک وقت، ایک دن تک کے لیے، ہم چاہیں تو اس سے پہلے ان کو مار سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک کے لیے مہلت دے دی تو سو دے دی، تو اس وقت تک جتنا کفر کرنا ہے کر لو، جتنا پھلنا پھولنا ہے پھل پھول جاؤ۔ تو محتین مقنی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم خافض، تو وہ دوڑ رہے ہوں گے، ان کے سر قیامت والے دن اوپر اٹھے ہوں گے اور ان کی نگاہ واپس ان کی طرف آ نہیں سکے گی، اور ان کے دل جو ہے وہ خوف کے مارے ہوا میں اڑ رہے ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن جو ہے قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کو ڈرانے کہ کاش کہ شاید ان میں سے کسی کو جو ہے وہ تنبیہ حاصل ہو جائے، ان میں سے کوئی جو ہے وہ واپس آ جائے، کوئی اس دن کے تذکرے سے ڈر جائے اس کو ویژولائز کرتے ہوئے، اور اللہ کی فرما برداری میں آ جائے، اپنے کفر سے جو ہے وہ پیچھے مڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔